تو तस्बीह पढ़ते रहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ें और 3-4 बार पूरा कलमा भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे अफजल जिक्र है। फिर उसके बाद आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ते रहा करें, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह का जिक्र जबान पे रहे ना, फजूल बातों से बचकर जिस रब ने जबान दी है उस रब का जिक्र करते रहे, बैठे बैठे नेकियां मिल रही हैं, इंशाअल्लाह परेशानियां अलग दूर होंगी, गुर्बत अलग दूर होगी। फिर दुरूद पाक पढ़ते रहे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो आप नमाज में, जो दुरूद आपको आसानी से आप पढ़ सकते पढ़ें। तो कम से कम रोजाना अपनी रूटीन में कुछ तादाद में जिक्र इलाही और दुरूद पाक को जरूर शामिल करें। बेहतर तो यह है कि हर नमाज के बाद जो तस्बीह फातिमा है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें। फिर उसी तरह एक तस्बीह दुरूद पाक की हर नमाज के बाद पढ़ ले तो इंशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी में हो जाएगा। एक बार मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इंशाअल्लाह कुरान पाक की वो आयत इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और उसका तर्जमा और उसके बारे में जानेंगे। और मैंने ये भी बताया हुआ है बयान में कि बेशक पूरा कुरान ही पढ़ना है, मगर कुरान में कुछ खास आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से बात की है, मुझसे और आपसे डायरेक्ट बात की है। कैसे बात की है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर। ठीक है, आज उन्हीं में से एक आयत हम सुनेंगे भी और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तवज्जो से सुनना है आपने। पारा नंबर 17 है, सूरह हज है और आयत नंबर 77 नंबर आयत। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, रुकू और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और अच्छे काम करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अब आते हैं इस आयत की तरफ जो हमने आयत तिलावत की। 17वां पारा है, सूरह हज है और 77 आयत नंबर है। 3 निकाती फार्मूला अल्लाह ने दिया है और उस फार्मूले में इनाम भी बता दिया है कि जो इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेगा उसे क्या मिलेगा? वो फलाह पा जाएगा, सारी जिंदगी कामयाबी से गुजारेगा, आखिरत में भी उसे इनाम मिल जाएगा। यही तो चाहिए ना कि जिंदगी बेस्ट गुजरे और आखिरत में भी महरूम ना हो। इधर भी अल्लाह सुकून दे, उधर भी सुकून दे। कुछ लोग सिर्फ यहीं के सुकून, यहीं के मजे, यहीं की राहत के लिए जीते हैं। बस यार इधर मौज हो जाए, दुनिया में मजे हो। मैं सवाल करता हूं आपसे, किसी शख्स के दुनिया में मजे हैं, बड़ा अच्छा घर भी है, तो गाड़ियां भी हैं, तो पैसे भी हैं, तो जो भी है, जिस कब्र में मर के जाना है वो कीड़े इंतजार कर रहे हैं, वो सांप इंतजार कर रहे हैं। बताओ ये जिंदगी अच्छी है? और उसके बाद कयामत और आखिरत का अजाब इंतजार कर रहा है। क्या करना है इस दुनिया के मजे का? कितना टाइम रहोगे इस दुनिया में? कोई है जो 500-700-800 साल रहता हो? अब तो हमारी एवरेज लाइफ मुश्किल से 60-70 साल, वो भी जी लिया तो जी लिया, इससे पहले ही चले जाते हैं लोग। तो ऐसी 50-60-70 साल के मजे के लिए कयामत तक के लिए कब्र में अजाब भुगत लो और फिर अल्लाह ना करे कयामत के दिन भी शर्मिंदगी हो, वहां अलग तकलीफ नहीं। हमेशा प्लानिंग ये होनी चाहिए, दुनिया में भी सुकून हो, इधर भी लाइफ अच्छी गुजरे, अल्लाह उधर भी लाइफ अच्छी वो, और उसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। अक्लमंद कौन होता है? जिधर ज्यादा रहना है उधर की ज्यादा तैयारी। लॉजिक भी यही है ना। आप में से कुछ ऐसे हैं जो कराची के रहने वाले नहीं हैं और कराची आए हुए होंगे कामकाज के लिए, तो आप फिक्र कहाँ की करते हैं? अपने गाँव में घर अच्छा बन जाए, उधर जरा अच्छा सुकून के साथ रहूं, थोड़ा टाइम यहाँ आया हूं मैं चला जाऊंगा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल यही जहन बनाओ। हम दुनिया में मेहमान बनकर आए हैं, 50-60-70 साल का एग्जाम देने आए हैं। असल जिंदगी वो है, काश ये बात हमें समझ आ जाए ना, तो फिर दुनिया की रंगीनी के लिए हराम नहीं करेगा बंदा, फिर दुनिया में सुकून पाने के लिए किसी पर ज्यादती नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है अगर थोड़ी तकलीफ भी है तो इंशाल्लाह इसके बाद बड़ी राहत आने वाली है। और अल्लाह पाक ने जो ये कुरान की जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं ना, ये अमल कोई कर लेना, दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून, इधर भी मजे इंशाल्लाह उधर भी मजे। अब 3 निकाती फार्मूला है, प्रॉपरली तवज्जो से सुनिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो। देखो बात मुझसे और आपसे हो रही है, बेईमान से तो नहीं हो रही ना। जब मुझसे और आपसे अल्लाह बात कर रहा है तो बी कॉन्शियस, तवज्जो से सुने ना। और हम पढ़ते ही नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में मुझसे और आपसे क्या बात की है। 89 टाइम्स अल्लाह ने बात की है कुरान में, 89 आयतें हैं। मैंने पहले भी मशवरा दिया है, दोबारा देता हूं।
اب ہم پورے قرآن میں خود سرچ کریں تو بڑا مشکل ہے، دعوت اسلامی والوں نے آسان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیتیں جمع کر کے کتاب جاری کر دی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ اچھا وہ کتاب آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ آپ کو گھر پہ ڈراپ کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یار کتاب خریدنے میں پیسے خرچ ہوں گے، ہمیں پیسے نہیں کمانے، ہم نے دعوت اسلامی .net پر یہ کتاب پری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دی ہے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھ لیجئے، پڑھیں تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ اب ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ پہلا نقطہ، ہم 3 پوائنٹس کو کنٹینیو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا فرمائی؟ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرو کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو۔ چونکہ نماز کے جو رکن اعظم ہے نا وہ سجدہ اور رکوع ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں کبھی نماز کو رکوع اور سجدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بندہ صرف رکوع تو نہیں کرتا نا، پوری نماز پڑھتا، یہ اشارہ ہے۔ اور یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ تو اب پہلا نسخہ کیا قرآن نے دے دیا؟ فرسٹ پوائنٹ، کامیابی کا، فلاح کا پہلا نسخہ کہ نماز پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ اچھا اسی میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ پہلے میں نماز کہہ دی، تو اب دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے نقطے میں اس کا مطلب علماء نے فرمایا اس کے 3 معنی بنتے، یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو۔ عبادت کرنی ہے مگر اللہ کے لیے، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو پتا چلے میرا نام ہو جائے، نہیں، اللہ کے لیے خالصتاً۔ یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو نماز کے علاوہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں، صرف نماز تو عبادت نہیں ہے نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر حج فرض ہے تو حج کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ عبادتیں بجا لاؤ۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے، اس کی تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو، مگر ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، ابھی دیکھیں نا رمضان آئے گا تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے والی جو سائیڈ ہے نا ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں میرا گلا بڑا خراب ہے، اور ڈاکٹر آپ کو گلے کی دوائی دے، آپ تھوڑے دنوں بعد جائیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری دوائی پی لی ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے کوئی ٹھنڈے پانی سے اور کھٹے سے پرہیز کیا تھا، تو آپ کہیں نہیں میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے ہی پیتا ہوں، تو ڈاکٹر کیا کہیں گے آپ اور 2-4 ڈبے بھی کھا لیں پھر بھی آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہونا۔ دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مگر پرہیز نہیں کر رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں، دونوں ساتھ چلا رہے ہیں۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو مگر گناہ سے بھی بچو۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ایک حدیث پاک سے اس بات کو ذرا اور سمجھ لیں گے تو اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت فرمائی، کن ورعن تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے، یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ۔ یہ دونوں ملیں گے تو سمجھ لیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا، لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا، ساتھی بیٹھے تھے آپ کے، آپ نے کوسچن کیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو۔ فرمایا نہیں، صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا، فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے، یعنی پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے، تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے، پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ پاک نے اس جگہ فرمایا نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اے ایمان والو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری سے بچو، ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ، اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔
تو 2 پوائنٹ پورے ہو گئے. پہلا کیا تھا؟ فلاح پانے کا، کامیابی کا، کہ نماز پڑھنی ہے. دوسرا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، نماز کے علاوہ جو عبادتیں وہ بھی کرنی ہے، مگر گناہ سے بھی بچنا ہے. اور اب تیسرا نسخہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اور اچھے کام کرو. عبادت تو ہو گئی، اچھے کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اپناؤ. اب یہ تینوں کام کر لو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن آگے انعام بھی بتا رہا ہے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، بیوٹیفل فارمولا فار سکسیس. آج کل کہتے ہیں نا کوئی سکسیس کا فارمولا بتائیے، سکسیسفل اسٹوری بتائیے. میں تو آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں، جس رب نے ایمان والوں کو خود فارمولا دے دیا، 3 کام کر لو فلاح پا جاؤ گے. تو اب پریکٹس کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے. ثواب بڑھا دیا. کتنا ثواب بڑھا؟ لوگ کہتے ہیں یار کوئی پیکج بتاؤ، کوئی ڈیل بتاؤ، کوئی جناب آفر آئی ہوئی ہے. لوگ بڑا اس پہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کمپنی نے فلاں تاریخ کو آفر لگائی ہے، بھائی جلدی جلدی کر لو. رمضان کی آفر سنو گے؟ ہاں سبحان اللہ. رمضان کی جو آفر ہے نا، میں کہتا ہوں کمال ہے. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. تو وارے نہیں آ رہے نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے. رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتا؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 تاک راتوں میں ایک رات، وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات. اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر. یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے. مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے، تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے. تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی پڑی ہے کھانے، گھومنے پھرنے، کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں. نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے قرآن کا فارمولا بیان کیا، 3 نکاتی فارمولا، یہ رمضان میں اگر میں پریکٹس کر لوں کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں، اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے گا. تو اپنی زندگی میں اپنی تبدیلی لانی ہے. اچھا، اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے. ہم رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا نا. رمضان میں ہمیں یہ جو پہلی بات قرآن نے فرمائی کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو، تو رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنا لگ گئے. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا.
اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے. مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں. 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں. 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے. اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا. جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا. بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے. اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا. سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں. 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا. یعنی ایک ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی پہ قوم لگی ہوئی ہے. نہ کریں ایسا. ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے. پلیز اس پہ عبادت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ڈھیروں نیکیاں کما لیجئے. میں چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلے ہماری اس مسجد میں اگر ہم ایک اعلان کر دیں، کوئی بڑے صاحب آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ بھائی اس رمضان میں جتنے لوگ تراویح پوری پڑھیں گے، 20 رکعتیں پڑھیں گے، جاتے جاتے 60 ہزار روپے کیش اور 2 لفافے میں دیے جائیں گے اور ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا. مجھے بتاؤ اس مسجد میں جگہ تو چھوڑے، روڈے ووڈے سب بھر جائیں گی نا. اور لوگ پھر آخری دن دعا بھی کریں گے، یا اللہ 29 کا چاند نہ دکھے، 30 کا دکھے، ایک پلاٹ اور مل جائے گا، ایک 60,000 کا لفافہ اور مل جائے گا. ویسے لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں جن کو روزے بھاری پڑتے کہ 29 میں رمضان چلا جائے. معاذ اللہ. ارے ایک دن اور مانگ لو یار. اب میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو. 60,000 روپے روز تراویح پہ ملے اور ایک DHA کا پلاٹ ملے، ہر بندہ پوری تراویح پڑھے گا. میں آپ کے نبی کا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، ہر سجدے پر ایک جنت کا گھر ہے. یار کیا دنیا کی چیزیں میں کام آئیں گی؟ ہم کیوں دنیا کی اسکیم کے لیے ریڈی ہیں اور جنت کے خزانے بٹ رہے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں. اچھا آتے ہیں کچھ لوگ نا، رمضان میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے، پہلے 3-4 دن مسجد فل ماشاءاللہ، اور چوتھے دن سے ایک ایک صف پیچھے سے کم ہونا شروع ہوئے گی، اور آہستہ آہستہ پھر 15-17 رمضان تک نمازی کم ہو جائیں گے، پھر آخری طاق راتوں میں جوش آئے گا تو آئیں گے. ایسا نہ کرو یار پلیز. آپ اس بار پنکچول جم کے عبادت کریں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، بلکہ رمضان میں پریکٹس کرنی ہے کہ اس بار ایسی عبادت کی عادت پڑ جائے کہ پھر رمضان تو چلا جائے ہم مسجد سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. ہم نماز قضا نہ کریں، ہم عبادت میں دل لگا لیں. یہ تو ہماری اور آپ کی پریکٹس کروانے آ رہا. تو اس بار رمضان میں یہ ذہن بنا لیں کہ بس میں نے نیکیاں سمیٹنی ہیں اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. نماز اوابین بھی ادا کیا کرے. آؤ اس کی فضیلت بتاؤں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھے تھے نا، 3 فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لی. ٹوٹل 6 رکعتیں ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہ کی تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض تو پڑھتے ہی ہیں، کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں. اب انشاءاللہ رمضان میں بھی نیت کروں. اب بھوک تو لگی ہوتی ہے، کھانا ریڈی ہوتا ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے نا. ایک حدیث پاک میں آیا جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے، نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی. دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا. اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے. یوں بٹرے ہوتے ہیں خزانے. اللہ کے گھر میں آیا کریں، بیٹھا کریں، جلدی نہ مچایا کریں. اور پھر مسجد کا ادب بھی کرنا ہے. یہ بات بھی میں سمجھا دوں. ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں نمازی آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا اکرام ہے. کوئی تو پروٹوکول ہوگا نا. آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے گھر جاتے ہیں، اپنا لباس چیک کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر کیا اللہ کے گھر میں آتے وقت یہ کرتے ہیں؟ ایسا سوچنا ہوگا نا. جیسا کپڑا ہے، اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں کہ جب آپ کے جسم اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مسجد میں آنا ہی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں ادھر، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. تو میرا پہلا مشورہ تو یہ کہ افطار کے بعد اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھ لی اور پڑھنی چاہیے تو آپ افطار میں صرف کھجور کھا لیں، فروٹ کھا لیں اور اچھے طریقے سے منہ دھو لیں.
ورنہ یہ سموسے پکوڑے پتہ نہیں کیا کیا پیاز کے ساتھ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ منہ صاف کر سکیں، اور اب ایسا ہی منہ لے کر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو سوچے تو مسجد کی بے ادبی ہے۔ جب بھی مسجد میں آئے ایک بات خیال رکھیں، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، کپڑا صاف ستھرے ہوں۔ علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے نماز کے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے، جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اچھے والے کپڑے پہنتے، ہم نے دعوت کے کپڑے الگ رکھے ہیں۔ کچھ لوگ نماز ایسے کپڑے پہن کے پڑھتے جب کسی کے سامنے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے، ہم نے دیکھا گھر میں وہ عجیب سے کپڑے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور بھائی باقی کے یہی کپڑے پہن کے کسی دنیا دار کے پاس جاؤ گے، نہیں ذرا رکیں، ذرا استری کروا لو، ذرا کپڑے تیار کر لو۔ خود سوچیں یار، جتنا اکرام کریں گے، جتنی عزت کریں گے، مسجد میں جتنے وقار سے آئیں گے، انشاءاللہ اتنا نوازا جائے گا۔ ایک اور بات یاد کر لیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد میں ضرور آئیں مگر ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے، سیریس رہیں۔ مسجد میں فضول باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ادھر آ کے بھی تراویح میں آئے ہیں، اب ٹائم تو گزر نہیں رہا، پیچھے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی کیا چل رہا ہے ڈالر کا ریٹ، آج کل کیا ہو رہا ہے سونے کا بھاؤ، ارے اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھے آخرت کی بات کر لے بھائی، تھوڑا ذکر الہی کر لے، فارغ ہے تو نہیں بس بھی اٹھا لو، دنیاوی بات نہ کریں، یہ آپ کے نیکیوں کو برباد کرنے والا کام۔ اعتکاف کرنے والوں کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے میں فضول باتوں سے نہیں بچ سکتا، ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتا، تو آپ کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو سب بخشے جائیں اور آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ادب کے ساتھ جتنا مسجد کا ادب کریں گے اتنی برکتیں ملیں گی۔ مسجد میں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں، مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری کرنا یہ جائز نہیں، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ضرورتاً جائز ہو جائیں گی۔ تو اپنی عادت یہ بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آئے، وین ایور یو انٹر ان مسجد، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لینی۔ کیسے کرتے ہیں؟ دل میں کر لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، زبان سے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، تو اب آپ کا یہ کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا۔ اب میں بڑی اہم بات کی طرف آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی پہلے ایک حدیث سن لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فاتقوا شہر رمضان، فرمایا ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ ڈرنا کیوں ہے؟ ہاں، آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، بے شک یہ اللہ پاک کا مہینہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص فرما لیا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، 11 مہینے کھائیں پیئے لذتیں اٹھائیں۔ یہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ مہینہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، اس مہینے کے بارے میں رمضان سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے تمہارے، یہ ایک مہینہ اللہ کا۔ مگر سچ بتائیں آج حال کیا ہے؟ آج رمضان فوڈ فیسٹیول بنا ہوا ہے، ساری رات کھانا پینا، ہوٹلیں، عجیب جناب کام ہو رہے ہیں۔ رمضان ٹورنامنٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان میں ثواب تو بڑھا دیا گیا، مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی مقام یا کسی دن یا کسی ٹائم کا مقدس ہو جاتا ہے، وہ مبارک وقت ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے یا ایام ہوتے ہیں، اس جگہ پر یا اس وقت میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیویئرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے، غلط ہے، اور مسجد میں آ کے کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کے گھر میں۔ اگر کوئی پاکستان میں گناہ کرے، غلط ہے، مگر مکے میں جا کے گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ بالکل اسی طرح رمضان میں اجر بڑھا دیا گیا۔ رمضان میں پتہ ہے ہم پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ چیلنج بڑھا تو انسینٹیو بڑھا، ریوارڈ بڑھا، جیسے جیسے ٹارگٹ پورا کرو گے تب پیسے زیادہ ملیں گے نا، دنیا کا تو دستور یہی ہے۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ کوئی چیلنج نہیں، شیطان ہی بند کر دیا۔ لاجک کیا کہتی کہ بھئی یہ حکم ہوتا، شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے، اب وہ تم پہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم بچ کر نیکیاں کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان بند، اور کہا اب کرو نیکیاں اور ثواب ڈبل، ثواب بڑھا دیا، ثواب زیادہ۔ مگر اس سارے انتظام کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے، اب اس کی سزا بھی زیادہ ہے، یہ سمجھیے پلیز۔ ہم نیکیوں کی طرف تو بعض اوقات توجہ دیتے، گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہوتے، رمضان میں بھی چل رہے ہوتے گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں جو گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دے۔ رمضان میں گناہ پورے سال کے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ تو پلیز آپ نے دیکھیں، تھوڑا سکون سے بیٹھیے، میرا مشورہ ہے، میں آپ کو بہت دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں،
ایک لسٹ بنانی پڑے گی, تھوڑا ریئلائز کرنا ہوگا کہ میں رمضان میں گناہ نہ کروں, یہ کیسے پاسبل ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس کس راستے سے گناہ کرتا ہوں. مجھے وہ سارے دروازے, I have to close all my doors, وہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے جس سے گناہ آتا ہے. اور اس میں شاید سب سے بڑا ہمارا موبائل فون میں سارے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں, سارے گروپوں میں شامل ہیں. جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے, کوئی میوزک ہے, کوئی بے پردگی ہے, کوئی بے حیائی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. رمضان میں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں, بند کر دیں. میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے واٹس ایپ پہ کسی کو سوال جواب کرنا ہے کر لیا, ورنہ نہ جائیں کسی سوشل میڈیا پیج پر. ہم گناہ کیے بغیر واپس آتے نہیں ہیں. مجھے گناہ سے اپنے اعمال بچانے ہیں, ورنہ 1 سال کے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے, یہ سوچ لیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں اور وہاں جانے سے گناہ سے بچتا نہیں ہوں, دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ہنسی مذاق کے علاوہ غیبتیں ہو رہی ہیں, جھوٹ ہو رہا ہے, دل آزاریاں ہو رہی ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں. رمضان مسجد میں رہیں, عبادت کریں, تلاوت کریں, گھر بیٹھے مدنی چینل دیکھ لیں, فیضان مدینہ تشریف لے آئیں. بلکہ میں تو آپ کو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس بتاتا ہوں. کمال ہے دعوت اسلامی کا, پورا مہینہ گناہوں سے بچانے کا ایک فارمولہ دعوت اسلامی نے کیا دیا ہے. امیر اہل سنت نے سبحان اللہ کہ پورے مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں ایک شب قدر ہے, آؤ میرے ساتھ اعتکاف کر لو. کیا زندگی میں ایک مہینہ ہم ایسا نہیں دے سکتے کہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں؟ آپ کے لیے پورا مہینہ ممکن نہیں, آخری عشرے کا اعتکاف. لیکن اس مہینے میں ایک ٹارگٹ آج نیت کر کے جائیے, کچھ بھی ہو جائے ایک بھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کروں یار, پھر بھی جھوٹ, پھر بھی غیبت, پھر بھی دل آزاری, پھر بھی حرام روزی نہیں. آنکھوں کو گناہ سے بچائیں, ہاتھوں کو بچائیں. اللہ مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. رمضان میں ایک اور نیکی ضرور کیجئے گا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. یہ ماہ سخاوت بھی ہے. پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے, ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں. تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر, ادب کا خیال آیا, عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے, شراب میں تھے, مگر عطر خریدا, اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا, اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا. اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے. اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا, بلند جگہ پر رکھا, ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے. اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے, شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی, دوبارہ سو گئے. دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام, پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا, تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا. اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. آواز دی کہ باہر آئیے. وہ تو شراب کے نشے میں مست, تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے. کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو. جو بزرگ شراب خانے کے باہر کھڑے تھے نا, کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا. اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی, کھڑے ہوئے باہر آئے, اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے, 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں, تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا, اسے بلند جگہ پر رکھا ہے, مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی, تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا. جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان, اس بندے نے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا, یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں, حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یہ زمانے کے ولی بنے. حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو. آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے. اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے, کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا, اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے,
تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی، یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب جو ہے نا وہ بڑی کمال کی شے ہے۔ داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں تو اس شاندار انداز سے آپ ادب کا درس دیتے ہیں، اور یاد رکھیے اسلام میں ادب کا جو ہے نا بہت زیادہ درس ہے۔ اب سنیے گا، کشف المحجوب شریف کا ایک باب ہے جس کا نام ہے کشف حجاب، یعنی آداب کا بیان۔ اس باب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1، ادب کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، ادب کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں۔ اور نمبر 3، مختلف آداب زندگی اس میں بیان کیے گئے۔ اور سبحان اللہ، داتا گنج بخش جو ہے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں۔ مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہمیں درس دیتی ہے، آپ نے وہاں پر تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ای فقہوہم وادبوہم، یعنی اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے، فقہوہم، خود بھی علم دین سیکھو، دین کی علم حاصل کرو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرو۔ ادبوہم، خود بھی ادب یعنی مینر سیکھو، اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ، اور یہ ہے طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ تو پتا چلا کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی بدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ بادب بانصیب، ہمیشہ یاد رکھے، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور مفسرین کرام سبحان اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب کا انداز ہے، اور خدا تو احکم الحاکمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وادی طوا میں جا رہے ہیں، لہذا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں نالین شریف اتار دیجئے۔ تو پتا چلا ادب کا درس اللہ کریم کی طرف سے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ اور سنیے، حضرت جلال بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے، لہذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، تو جو ادب نہیں جانتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں؟ لا دین لمن لا ادب لا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں ادب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اچھا، پھر پرابلم یہ ہے، ادب جو ہے نا وہ صحبت سے بھی آتا ہے۔ با ادب لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ کو ان کو بزرگوں میں ادب کرنا نظر آئے گا، اولیاء کی ادب کی بات کریں گے، جب صحابہ اور اہل بیت کی بات کریں گے تو زبان سے بڑے ادب والے الفاظ نکلیں گے۔ مگر آج پرابلم یہ ہے کہ بے ادبوں سے دوستی، بے ادبوں کی باتیں سنتے سنتے زبان بھی بے ادب ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام لے جاؤ، لا دین لمن لا ادب لا۔ اس کا دین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے،
جس کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے. اور یہی درس داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہمیں صحبت بھی اختیار کرنی ہے, ماحول بھی اختیار کرنا ہے, دوستی بھی کرنی ہے تو ادب والوں کے ساتھ کرنی ہے, عشق والوں کے ساتھ کرنی ہے, جو اولیاء کا ادب کریں, جو صحابہ کا ادب کریں, جو اہل بیت کا ادب کریں, جو انبیاء کا ادب کریں, اور جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل و جان سے ادب کریں. تو بہرحال اس ایک واقعے میں جہاں ادب کا درس ملا, حضرت بشر حافی کو مقام کیسے مل گیا؟ بظاہر کون سی نماز تھی, کون سا سجدہ تھا, کون سا صدقہ تھا, ادب نے زمانے کا ولی بنا دیا. اور بے ادبی جو ہے نا وہ بندے کو تخت سے تختے پر لے آتی ہے, سب برباد ہو جاتا ہے. ابلیس شیطان عبادت گزار تھا نا, معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد تھا, جنت کا خزانچی تھا. بے ادبی کی نا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا, بلکہ بڑے جس کو کہنا کہ تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں, انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے نار سے آگ سے بنایا, ان کو مٹی سے بنایا ہے. بے ادبی, ایک بے ادبی نے عزازیل کو, فرشتوں کے استاد کو ابلیس بنا دیا, مردود قرار دے دیا گیا. آج میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری زبان میں ادب نہیں ہے, ہمارے انداز میں ادب نہیں ہے, تو ہم کہیں مارے نہ جائیں. اور ادب کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے, اپنی فیملی کو دینی ہے. تو ایک پہلا درس آج کے بیان سے ادب کا لے کے جانا ہے. اور سبحان اللہ, اے اہل سنت والو تمہیں مبارک ہو, تمہیں کمال کا مسلک اور کمال کی کہتے ہیں نا منہج ملا ہے, خوبصورت راستہ ملا ہے, دین کا کیا خوبصورت حصہ ملا ہے. جب بھی آپ عاشقانے اہل بیت سے, اہل سنت والوں سے ملتے ہیں نا, سبحان اللہ, وہ صحابہ سے بھی پیار کرتے نظر آئیں گے, وہ اہل بیت سے بھی پیار کرتے نظر آئیں گے, وہ اولیاء سے بھی محبت کی بات کریں گے. کچھ لوگ تو کسی کے پاس جاؤ صحابہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ اہل بیت کی بات کریں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے. اہل سنت والوں تمہارا بیڑا پار ہے, اور کیوں نہ ان ہستیوں سے ہم پیار کریں, کیونکہ یہ راستہ تو نبی پاک نے ہمیں دکھایا ہے. سبحان اللہ, میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, لائک سٹارز, کسی کی بھی پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کو ستارے کہا, اور سبحان اللہ اپنی آل کو کیا فرمایا؟ ایک حدیث کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے میری آل میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا. تو یہ تو دونوں ہمارے لیے ضروری ہے نا, ہماری دونوں آنکھیں ہیں. صحابہ بھی دل و جان سے ہمیں پیار ہے, اہل بیت پہ جان قربان ہے. تو سبحان اللہ, بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے اہل سنت کا یہ عقیدہ کس شان سے اور کس پیارے انداز میں بیان کیا, اور ان دونوں حدیثوں کا عطر عطا کر دیا. دیکھیں آج جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آج کل تو کمپاس وغیرہ آ گئے اور اس سے پانی کے جہاز راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں, مگر ایک زمانہ ایسا تھا کہ کشتی چلانے والے ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے تھے. تو دو چیزیں چاہیے ہوتی تھی سفر کمپلیٹ کرنے کے لیے, اچھی کشتی اور ستارے. سبحان اللہ. اب دیکھو بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم کہتے ستاروں کو, ہمارے تو ستارے صحابہ ہیں اور ہماری کشتی اہل بیت ہیں, تو پھر بیڑے نے پار ہی لگنا ہے نا انشاءاللہ. تو سبحان اللہ, ہر صحابی نبی تو ادب, سب کا ادب, اولیاء کا ادب, بلکہ اولیاء کا, صحابہ کا, اہل بیت کا تو اپنی جگہ کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں نارمل مسلمانوں سے بھی ادب سے بات کرنی ہے. ہمیں کیوں کسی کو ذلیل کرنا ہے, کیوں کسی سے لڑائی کرنی ہے, کیوں کسی کو طنز کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یہاں کوئی رب کے ایک نہیں, ایک سے زیادہ ولی بیٹھے ہو. اچھا, علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ولایت کی منزل پہ پہنچ چکا ہے. اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لے. تو اب ہم اللہ کے کسی ولی سے لڑ رہے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو جھڑک رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ میرا ملازم ہے, کیونکہ وہ غریب ہے, اس لیے. اگر وہ رب کا ولی ہے, ویسے تو عام مومن کو بھی تنگ نہیں کر سکتے, لیکن ولایت کی بات دیکھیں. جتنا چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے, علماء بھی بیٹھے ہیں, اب تک جو میں نے پڑھا ہے, دو ہی باتوں میں نے یہ پڑھا ہے
کہ جہاں اللہ سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ نمبر 1، سود کا کام کرنے والا۔ اے میرے تاجران بھائیوں، کبھی بھی سود نہ لینا نہ دینا، سود کا کاروبار مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے جو فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے رب سے جنگ کی۔ اللہ سے جنگ، یار اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ بربادی ہوگا نا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم نے سود کا کام کرنے والوں کو اینڈ آف دا ڈے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اور جو دوسری روایت نظروں سے گزری ہے نا، فرمایا جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، ایسا ہے جیسے اس نے رب سے جنگ کا اعلان کر دیا، یا اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب سوچ لو، اگر کسی ولی سے ہی دشمنی ہو گئی، اللہ کے کسی بندے سے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور کیا پتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا، ادب، پیار، محبت، درگزر۔ کوئی غریب بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، بلکہ احادیث میں تو یہ مضمون نبی پاک نے سمجھے صراحت کر دی اور ڈیفائن کر دیا، کہ جس کا مضمون یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے، محفل میں کوئی انہیں بلاتا نہیں ہے، نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اب سوچیں، ایسے تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوتے، اچھا بعض اوقات قریب آتا تو بٹھاتا بھی کوئی نہیں انہیں، نہ کیا کرو ایسا۔ ہو سکتا ہے کہ میری مشکلیں، میری پریشانیاں، ہماری ڈیفیکلٹیز، ہمارا کاروبار نہ چلنا، گھر کی بیماریاں، اس کی وجہ یہ ہو کہ میں کسی اللہ کے ولی کو تنگ کر بیٹھا ہوں، بے ادبی کر بیٹھا ہوں۔ اپنی زبان میں نرمی لائے نا۔ کسی بڑے اس کو نا سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی ہے کہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ میٹھا بولنا شروع کر دو نا یار، میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ میٹھے بول اپنائیں، سب کے ساتھ پیار سے بات کریں۔ کچھ لوگوں کا انداز ہی بڑا روب والا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا زبان میں ہڈی ہوتی نہیں مگر کئی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان میں تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے۔ کسی کی تلوار کا وار جو ہونا اس کا زخم بھر جاتا ہے، مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو زبان کا اچھا استعمال، ادب۔ آج یہ درس لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ۔ اچھا اب ادب کیسے ملے گا؟ با ادب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں آپ کو ادب ہی سکھایا جاتا ہے، بچوں سے بھی شفقت کرنی ہے، بڑوں سے بھی پیار سے بات کرنی ہے، بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ادبی کی بات آپ کو ملے گی۔ بے ادبی کا اسٹائل ہے ہی نہیں، تو یہاں رہو، انشاءاللہ با ادب بن جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے با ادب غلاموں میں ہی شامل رکھیے گا۔ بڑا پیارا شعر ہے نا کلام کا، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی۔ تو انشاءاللہ با ادب رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا درس اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے۔ ذرا واقعہ سنیے گا۔ ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا، اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا۔ نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے، حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا۔ سچی بات ہے، اس کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگی، اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا۔ عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا،
وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا, تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے. تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں, بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا. جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر. تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دل میں نور بڑھنے لگ گیا. کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے. اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی. اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی. خوبصورت محل دیکھا, گنبد دیکھے. ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے پر کہا اے پڑھنے والی, اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے. ہائے ہائے ہائے, بسم اللہ کی برکت ہے, ہم نے پائی جنت ہے, کتنی اچھی قسمت ہے, یہ سب رب کی رحمت ہے. تو بسم اللہ الرحمن